अस्सलाम वालेकुम। अकरम राई नामवर माहिर आइन व कानून मोहम्मद अज़हर सदीक़ के साथ पसे पर्दा के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का मौजू बहुत हसास है और शहर शहर गली गली घर घर में उस पर बहस हो रही है कि शौकत खानम के बच्चों का पाकिस्तान कैसा है। और दूसरा मौजू है मौजूदा हुकूमत का 3.5 साल के दौरानिया में कारकर्दगी क्या है। इस पे हम नामवर माहिर आइन व कानून और सियासी तजिया कार अज़हर सदीक़ साहब की राय लेते हैं। सर, ये शौकत खानम के बच्चों का पाकिस्तान कैसा देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया अकरम राई साहब। पाकिस्तान तो सबका है बहरहाल, लेकिन तकलीफ़ ये है कि यहाँ खिदमात पाकिस्तान के लिए बहुत से लोगों ने दी हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। क्या ये पाकिस्तान तो देना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है? क्या जो हुक्मरान वक्त जो हैं उन्होंने रेसिप्रोकेट किया, उन्होंने वो चीज़ें वापस दी? ये एक तकलीफ की बात है। इमरान खान साहब की अगर तारीख उठाकर देख लें, किस तरह आए, किस तरह वो टीम में शामिल हुए, रिटायरमेंट ले ली, जनरल ज़िया-उल हक ने दोबारा बुलाया, अपने कज़न को नई टीम के अंदर सेलेक्ट किया। फिर जब शौकत खानम शुरू करना था, बड़े नेगेटिव चीज़ें आईं और उसने एक नहीं आज 3 शौकत खानम लाकर खड़े कर दिए। निमर यूनिवर्सिटी अगर बनानी थी, रिकॉर्ड के ऊपर है। अल कादर ट्रस्ट ज़ाती प्रोजेक्ट नहीं उनका, ना उन्होंने 1 रुपये का फ़ायदा लिया उसमें से। यानी ये देखें ना, ये तौफीक की बात है। पाकिस्तानी तारीख़ में हुक्मरान देख लें, जितने हुक्मरान आए हैं, इमरान खान ने से अपनी हुक्मरानी लेने से पहले, चले मैं मिसाल के तौर पर अगर हम बात करना चाहें किसी लीडर की कि किसी लीडर ने ये रफ़ाई काम या ये काम किसी ने किए हों, वो कुछ नज़र आते हैं। शरीफ ख़ानदान, चले मैं छोटी सी मिसाल लेता हूँ, एक इत्तेफाक अस्पताल बनाया है, कितने गरीब लोगों का इलाज होता है वहाँ पर। सही बात। वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और वो भी इसलिए बनाया, वो भी इसलिए बनाया कि ना टैक्स में सर्टन एग्जम्पशन लेनी होती है, ज़कात के कॉन्टेक्स के, इस कॉन्टेक्स के हवाले से। तो ये जो है ना फिलंथ्रॉपी का काम अगर देखा जाए, रफ़ाई काम लिखा जाए, तो ये क्रेडिट जो है वो सिर्फ एक शख्सियत के नाम जाता है, इमरान खान या शौकत खानम की। इमरान खान ने उस ख्वाब को लेकर, उस नज़रिए को लेकर आए कि पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ाना है। वो एक अलग बात है, इस सिस्टम के अंदर फिट होना। यहाँ जो कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर याद रखिएगा, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की बाउंड्रीज जो उस वक्त तय की गई, पाकिस्तान तर्ज सियासत पहले दिन से जो लिया गया, उसमें इंटरनेशनल या बैरूनी इंटरफेरेंस थी, हमेशा से चली आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये हकीकत है। कसूर हमारा ये था कि जब हमने अमेरिकन इंटरवेंशन को बर्दाश्त किया और उसको आगे परवान चढ़ाया हमने। आज हम इंडिया हमारे सामने है, उसने अब आके कोई अमेरिका के करीब हुआ है, वरना उसे शुरू से पहले रशिया का, और अब भी वो रशिया के साथ वो चल रहा है। और गैर जानबदार तहरीक का एक उन्होंने आर्डी हुई थी। देखे ना, जो भी है, जो भी हालात और वाक़यात है, हमने अगर डिलीवरेंस अगर करनी थी तो हम दे नहीं सके। हमने जो है शातें दी, कुर्बानियाँ दी, वो अब इसके बदले कोई पैसा भी आया तो एहसान नहीं किया। डिलीवरेंस बहुत है हमारी, हमने बहुत काम किया है उस हवाले से। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सबसे पहले जो इंटरफेयर, दूसरी आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट है, और एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ज़हन में रखें, यहाँ सिविल एस्टैब्लिशमेंट है, जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है। अब तो जर्नलिस्ट भी सारे इस प्रोसेस के अंदर आ गए हैं, सिविल सोसाइटी के कुछ लोग हैं, ये सारे उस एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। तीसरा हमारे माजरत के साथ नालायक सियासतदान हैं, जो अपना अच्छा, और कम सियासतदान हैं जिन्होंने एडवांटेजेस ज़्यादा लिए। ब्यूरोक्रेसी कितने एडवांटेज लेगी और लोग कितने एडवांटेज ले गए, सारा रिकॉर्ड को चंद खानदानों ने फ़ायदे तो लिए हैं, जजेस ने कितने बेनिफिट्स, तो रिकॉर्ड पे आप अंदाज़ा लगाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर देखा जाए, मुश्तमिल होते हैं उनके रिटायर्ड जजेस कितने हैं उनके पास, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं उनके पास, रिटायर्ड जनरल कितने हैं उनके पास। तो ये जो मलबा या मुलम्मा या जो भी आप कहें, ये सारा करके इमरान खान साहब ने इससे हट के बात की है। अब जो इंसान हट के बात करेगा और वो तो फिर चुभेगा। अब मैं छोटी सी एक मिसाल आपके सामने, मैं जिस शख्सियत से इम्प्रेस हूँ, लोगों को बड़ा एतराज़ रहेगा उसके ऊपर, मुझे भी एक दौर में बड़ा एतराज़, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत है। उन्होंने अपनी ज़ात से हट के एक नारा लगाया था मुस्लिमों को इकट्ठा करने का, इस्लामिक समिट कराया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया,
لیکن دیکھیں اس کو رہنے نہ دیا گیا، اور اس کے پیچھے ہنری کسنجر کے الفاظ ہیں جو میں بار بار میں ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں دیکھتا رہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے اسلامی فوبیا کی بات کی، کشمیر کو سیٹل کرنے کی بات کی، اور بہت سے ایشوز کو حل کرنے کی بات کی۔ یہ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے، یعنی ہم سارا کچھ دیکھتے آئے ہیں اور ہم سارا کچھ سمجھتے آئے ہیں، یعنی یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے دقت ہو۔ تو جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو نشان عبرت بنایا گیا، شاہ فیصل یعنی کہ نا ان کے ساتھ، اور عمر قذافی ان کے ساتھ، اسلامی سربراہی کانفرنس اور کا اتحاد، وہ تو دیکھیں نا، اگر یاسر عرفات بھی اگر دیکھا جائے، جی کرنل قذافی کے علاوہ صدام حسین دیکھا جائے، وہ سب کے ساتھ کیا حال ہوا۔ جی پھر انہوں نے صرف اتنا نہیں ہے، وہ فیملیز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے پیپلز پارٹی کے بعد ان کی پوری فیملی کے ساتھ کیا کچھ ہوا، یہ ریکارڈ کی باتیں۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن یہ ایک سسٹم بتاؤں۔ اب عمران خان صاحب نے جب یہ کھڑے ہو گئے تو پھر کو پتہ ہے شوکت خانم کی ساری فیملی کو سب سے بڑا جو قربانی جس شخص عورت نے دی اس کا نام بشرا بی بی ہے۔ بشرا بی بی جس طرح کھڑی ہوئی، سارا سامنے آیا۔ پھر باہر اگر بشرا بی بی جیل میں تھی تو ان کی بہنوں نے، اب ان کے بھانجوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے۔ یہ میں بیٹھے، یہ میں ریمانڈ پیپر میرے سامنے آیا ہے، وہ ریمانڈ پیپر میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ جج صاحب نے کوشش کی ہے ڈسٹنگوش کرنے کی، پتہ، اور جو ریمانڈ کا جو باقاعدہ ایک پیپر لگایا ہوا ہے وہ بڑی حیران کن بات ہے۔ یعنی اگر عدالتی فیصلے پڑھ لیتے تو بڑی آسانی ہوئی نہیں تھی ان کے لیے۔ تو یہ اب ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ پاکستانیوں کو سوچنا ہے، مسلمانوں کو سوچنا ہے کہ اب صرف خالی عمران خان نہیں، پوری شوکت خانم فیملی جو ہے نا وہ انڈر اٹیک ہے۔ اور مقصد اس کا کہ عمران خان کو یعنی کہ نا اپنی راہ پہ لانا تھا، تو بیوی کو ساتھ، بہنیں یعنی کہ نا وہ اس کے لیے باہر نکلی تو ان کے بچوں کو یعنی کہ نا اریسٹ کر لیا گیا۔ یہ دباؤ جو بڑھایا جا رہا ہے پہلے بیوی کے ذریعے، پھر بہنوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے بچوں کے ذریعے، آخر یہ مقاصد حاصل کیا کرنا چاہتی ہے موجودہ حکومت؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے یہاں۔ میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، پاکستانی تاریخ میں، میں نے آپ کو پھر بتا دوں، میں اپنے پورے پروگراموں میں نے ایک بات بتائی تھی، جب جنرل ضیاء الحق آئے اس کے بعد سول حکومتیں جو ہے نا 18 مہینے 22 ماہ 24 ماہ یہ ایک ٹارمل ٹائم تھا، جی اتنا عرصہ رہی۔ عمران اب جنرل پرویز مشرف آیا، اس کے بعد 3.5 سال ایک ایوریج ایج ہے، اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور میں اس میں اب بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد ہم اصل ٹاپک کی طرف آ جائیں گے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جانا ہے۔ جی 3.5 سال اس حکومت کے پورے ہو گئے ہیں۔ اب وہ لوگ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی جو پہلے سال گزارا ہے عمران خان کو گرانے کے بعد 1.5-2 سال وہ لگا لیں، اور یہ والا ٹائم آپ لگا لیں، 1.5 سال آپ کا، 3.5 سال تقریباً آپ کے پورے ہو گئے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اب نواز، میں نے آپ کیا کہہ رہا ہوں، ڈی کا جانا ٹھہر گیا، کل گیا یا صبح گیا یا، اور میں آپ پہلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں یہ گورنمنٹ جانے والی ہے، یہ گورنمنٹ نہیں رہ سکتی، یاد رکھیے گا۔ یہ اب کچھ نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے، ڈیلیورنس کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے ٹاپک میں بتاؤں گا کہ کیا اس گورنمنٹ نے ایسا کیا ہے کہ اس گورنمنٹ کو اب چہرہ بھی نہیں دکھانے کے لائق نہیں ہے، اور ہم نے پروگرام میں اپنے بات کی ہے، اس کے اندر کوشش کی جا رہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو۔ اور پھر میں نے ایک اور بات بھی کی تھی، نواز شریف کی ہمیشہ سے مثال آئی ہے کہ وہ جب ایکسٹینشن کا ٹائم آتا ہے تو ایکسٹینشن پہ آپ نخرے دکھاتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، تو یہ ٹائم بھی آ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ اسٹریٹجی کیا کر رہی ہے۔ بڑی خبر جو دے رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بہت جلد جانے والی، میں آج سے نہیں کہہ رہا، پہلے سے کہہ رہا ہوں۔ اور پھر اب جو آپ اگلا سوال آپ کا ہے وہ آپ اسی یعنی کہ سوال کا آخری یعنی کہ پارٹ، کہ کیا یہ علیمہ خان کے بچوں کی گرفتاری حکومت یہ کہیں نہ کہیں یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی مفاہمت کا اگر کوئی سوچ چل بھی رہی ہے تو اس اقدام کے ذریعے پھر دوبارہ اس کو ریورس بیک کر دیا جائے؟ نہیں، میں دیکھیں میں اس بات کو نہیں ماننے کے لیے تیار، میں نہیں سمجھتا، اور میں آج بھی آپ کے سامنے بتا دوں مفاہمت کہیں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ میں۔ آج میں کھل کے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اب مجھے بھی تجربہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے، لوگ جو سمجھ بیٹھے ہیں، کوئی مفاہمت نہیں ہے۔ پارٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ اگر آج دیکھا جائے ساری دہشت گردی کی کوڈ میں کون سا ہمارا لیڈر پہنچا ہے، کیا معاملات ہے، افسوسناک۔ اور وہ دیکھیں پارٹی کے اندر بیٹھے شیر افضل مروت جو باتیں کر رہا ہے اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ بیرسٹر گوہر کر رہا ہے، اور باقی لوگ جو کر رہے ہیں، اسی نے اس کا شاہریز کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ جانا چاہتا ہوں کہ پارٹی کے اندر اس وقت اتنی توڑ پھوڑ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اور اس کو ایک جگہ اکٹھا ہم نہیں کر سکے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے گا، اصل جو بات ہے کہ نشان عبرت بنانے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں، وہ میں اشاروں میں بات کر چکا ہوں۔ سر یہ
عمران خان کو اس کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ہٹانے کے بعد جو ہیرے لائے گئے ان ہیروں کی کارکردگی 3.5 سال کی کیا ہے؟ یعنی جب انہوں نے عمران خان کو ہٹایا اور پاکستان سنبھالا اور آج پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے تو یہ کیا میزانیہ بنتا ہے, بیلنس شیٹ کیا بنتی ہے؟ دیکھیں ایک بات میں سچی بات بتا دوں جی آپ کے سامنے. دیکھیں اگر آج اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہ کھڑی ہوتی, چیف آف دی آرمی اسٹاف نہ کھڑے ہوتے, کوئی ساکھ ان کی قرضے لینے کے حوالے سے یا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کسی ایک جگہ جو تھوڑی سی جو نظر آتی ہے نا بات, جی وہ یہ نظر آتی ہے, جو بہتر نظر آتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ والے کام جو ہے نا وہ ساتھ جا کے ہر جگہ بیٹھ کر جو انہوں نے کرنے تھے وہ کر دی. صحیح ہے. میں لیکن اگلی بات جو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں کارکردگی کی بات, اور میں آپ بڑے پروگرام میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر عمران خان کے مقابلے میں کوئی لانا تھا تو ایسی گورنمنٹ لے کے آتے نا جو کچھ ڈلیور کر سکتی, کچھ دے پاتی قوم کو. یہ تو لوٹ مار میں لگ گئے, اور اس بار میں بھی ایسے لگے جیسے یہ نا زندگی کا آخری موقع ہے, اس کے بعد موقع نہیں ملے گا جتنا. یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے. ہاں جی, یہ جماعتیں جو ہے نا انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے. اگر یہ اپنی لوٹ مار مائنس کر دیں, اس ملک کے لیے اگر سوچیں تو یہ ملک ہیرا ہے, یہ ملک بہت آگے جا سکتا ہے, لیکن ہم نہیں جانا چاہتے. ہم اس لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں, اسی دھندے میں لگے ہیں, دھندا ہے پر گندا ہے. یہ ساری باتوں کو اگر آپ آج پہ بیٹھے 3.5 سال میں, میں 3.5 سال اس گورنمنٹ کا بنتا ہوں, 3.5 سال میں پہلے بہت پہلے کہہ دیا تھا بالکل یہ جانے والی ہے, یہ نوٹ اٹ ڈاؤن, میں بار بار کہہ رہا ہوں جانے والی ہے, جانے والی ہے, جانے والی ہے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ عمران خان کی ضمانت روک نہیں سکتے, نہیں روک سکتے, نہیں روک سکتے, اس طرح یہ جانے والی ہے, جانے والی. اور اس کی وجوہات میں آپ کے سامنے 4-5 وجوہات رکھ دیتا ہوں. پہلی تو بات ہے ملک میں اسٹیبلٹی لانا ان کا کام تھا, نہیں لا سکے. اکنامک اسٹیبلٹی کو لانے کا وہ میں نے پہلے بتا دیا, اسٹیبلشمنٹ نہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے, چیف آف دی آرمی کبھی بھی اکنامک اسٹیبلٹی لا ہی نہیں سکتا. ان میں کیپیسٹی ہے بالکل. یعنی یہ لوٹ مار کے چکر میں, یعنی جاپان اگر گئے ہوئے ہیں تو جاپان کو اکانومی بہتر کرنے کے لیے کہ وہاں بیٹھے کچھ سننا یہی رہا ہے کہ ڈیلیں ہو رہی ہیں, پیچھے کمپنیاں ہیں, کہ پیچھے شیل کمپنیاں ہیں, چلیں برٹش ورجن آئلینڈ کی کمپنیاں ہیں, کوئی نئی کمپنیاں بڑھ رہی ہیں, کیسے بنانا ہے. یعنی ٹوٹل فوکس اس طرف نہیں ہے کہ یعنی جاپان کیا آنکھیں بند تھی. جاپان کی ترقی اگر پہلے تھی تو پہلے کیوں نہیں سوچا, یہ آج ہی کیوں سوچا. آج بھی رہا کہ چائنا اب وہاں لفٹ نہیں کرا رہا ہے, وہاں چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں, ترقی کے اندر چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں, وہ جس کے نام ہے مجھے پروجیکٹ لگانے کی بات نہیں ہے جی یہ سب. اور دوسرا جو ہے یہ تیسرا ملک جاپان, دوسرا دیکھیے کرپشن میں 3.5 سال میں کوئی ایک بڑا کیس بتا دیں کیا رک گئی ہے. ابھی خواجہ آصف والا جو بندہ ہے 70-75 کروڑ کی بات, نیب نے ترمیم کی کہ اینٹی کرپشن میں جائیں گے, وہاں کیا سر یہ پوزیشن؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو ایک بات سمجھنا ہے جی کہ انہوں نے آ کر نا جو نیب قوانین میں ترامیم کی نا, اس نے تباہی و بربادی کر دی ہے. نیب بھی اب پولیٹیکل انجینئرنگ پہ لگی ہوئی ہے. نیب اگر چاہتا کرپشن اگر واقعی یعنی لا کے کھڑا کرتے نا, دیکھیں ہم نے کیا کر دیا, ہم نے گورنمنٹ کو نہیں چھوڑا, ہم نے اس کو نہیں چھوڑا, اس کو نہیں چھوڑا. سنتے یہی رہے ہیں کہ فائلیں بن رہی ہیں. ابھی فائلیں بن کیا رہی ہیں, ریکارڈ پہ لے کر رہے ہیں کیا کیا آپ نے. مہنگائی کنٹرول کرنا آپ کی سول گورنمنٹ, یعنی وہ بیٹھ کے ٹھیک ہے کہیں کسی جگہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ بیٹھے کام کر رہی ہے, بہت جگہ کر رہی ہے, ہر جگہ کر رہی ہے, لیکن چہرہ مرا جو سامنے ہے, سامنے جو سول گورنمنٹ ہے وہ بتائے کیا کیا ہے. ذمہ داری تو سول گورنمنٹ کی. دیکھ رہا ہوں انہوں نے کیا کیا, مہنگائی کنٹرول کر لی, نہیں کر سکے, عوام کو ڈیلیور کر سکے, نہیں کر سکے. مہنگائی بے روزگاری ساری چل رہی ہے اور ستیہ ناش ہو گیا ہے, اور آپ صرف اسی فورس پہ لگے ہیں کہ پولیس کو کیسے مضبوط کرنا ہے تاکہ ہماری حکومت قائم رہے. وہ آپ کے پاس ڈیلیور کے لیے کچھ نہیں ہے. قرضے کم ہو سکے, نہیں کر سکے, وہ بڑھائے, جو کہ آپ نے عیاشیاں کی ہیں نا, بڑی بڑی گاڑیاں لے لی ہیں, بڑے بڑے اشتہار دے دیے اربوں روپے کے. یار کس بات کے اشتہار دے رہے ہو سر؟ یہ جو موجودہ حکومت کا یہ آغاز ہوا تحریک عدم اعتماد کے بعد, پھر اس کی کنٹینیوشن ہوئی نئے انتخابات کے بعد, اور نئے انتخابات میں تنازع پڑا 45-47 کا, اور عوام نے جو توقعات وابستہ کی ہوئی تھیں, اپنے حالات انہوں نے خواب دکھائے تھے, کبھی مہنگائی مارچ, کبھی کوئی مارچ. تو اب یہ ان کی جو ڈیلیورنس ہے, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 3.5 سال میں عمران خان کو ہٹانے کے بعد انہوں نے پاکستان کو دیا کیا ہے؟ دیکھیں اپنا چوائس ہے, بات وہی سمجھ لیجیے گا. انہوں نے تو یہ بہت کچھ چیزیں بہتر کر سکتے تھے. چلیں اب یہاں اگر آج آپ دیکھیں پولیس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, پولیس کو تو کنٹرول آپ نے کرنا ہے نا. سٹن کو کسی نے بینیفٹ لینے ہیں وہ لے, آپ نے کرنا ہے. ایف آئی اے کو آپ نے دیکھنا ہے, نیب کو آپ نے دیکھنا ہے, اینٹی کرپشن کو آپ نے دیکھنا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوتا. وہ ٹھیک لیا 18 گھنٹے 22 گھنٹے گم بوٹ پہن کے, ٹوپی پہن کے بیوقوف بناتا رہا ہے. وہ پنجاب کے اندر بھی بڑا علاوہ ایڈمنسٹریشن, کیا ایڈمنسٹریشن رہی ہے اس کی, مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. آج گیا ٹوپی اتار کے پھینک گیا, سسپینڈڈ.
اور کسی نے پوچھا وہ کہاں ہے ابھی, کسی نے بحال ہو, کتنے لوگ ہیں کہ جن کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا اور ان کا کو منطقی انجام, اور شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح وہ مریم صاحب جاتی رہی, ڈاکٹروں کو جا گیا, آج سسپینڈ کر دیا, کل سسپینڈ کر دیا, فیلڈ اسپتال پتہ نہیں کیا, کوئی گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے, اخباری اشتہار نظر آئیں گے. اور ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اخبار پڑھتے ہیں, کتنی پرسنٹیج ہے. 2 لاکھ 5 لاکھ 24 کروڑ کی آبادی میں چلیں 10 لاکھ بھی لگا لیں تو 24 کروڑ کا 1% بھی جو ہے نا, 1% یا 2% بھی اگر آپ لگا لیں تو تب بھی اتنے لوگ بنتے نہیں ہیں. وہ تو 2.5 کروڑ آپ لانا ہونا 2% کے قریب, یعنی اور آپ اتنے بڑے بڑے اشتہار کے مقصد کیا ہے اس کا اشتہار دینے کا؟ یعنی اگر آپ کو ڈلیور کرنا چاہتے ہیں تو کام کریں, وہاں بیٹھ کر روزانہ کی کارکردگی اخباروں میں شائع کرنے کی ضرورت ہے. اب اخباروں میں شائع کرنے میں کسی سٹیج پہ یہ سامنے تو آنا چاہیے نا کہ کون سی ایجنسیز ہیں, کون رن کر رہا ہے. بالکل صحیح. کیا بیوروکریسی کے علاوہ کچھ سیاست لوگ دان بھی ہیں جو اس میں سے پیسے بیٹھے پیسہ بنا رہے ہیں نا یہاں, اور یہ عام سی بات ہے, ہم نہیں کنٹرول کر پائے, ہم نہیں سمجھ پائے. اور اب اگر آگے لے کے چلنا ہے نا اس ملک کو تو آپ کو بتانا پڑے گا. سوال ہم تو اٹھاتے رہتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں, کوئی بتا دے, کہیں ڈلیورنس بتا دے. مجھے تو کہیں ڈلیورنس نظر نہیں آتی. پولیس کا محکمہ آپ کے سامنے ہے, جی. اینٹی کرپشن کا محکمہ آپ کے سامنے ہے, نیب آپ کے سامنے ہے, FIA آپ کے سامنے, کوئی ایک محکمہ ایسا بتا دیا جائے کہ جس نے کوئی ڈلیورنس کی ہو. مجھے تو کوئی اور عوام کے دکھوں میں کمی کی ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر یہ کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات دے کے نوازا جا رہا ہے اخبارات ٹی وی چینلز کو, تو کیا اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ حکومت کی جو بیڈ گورننس ہے اس کے اوپر بات ہی نہ کریں اور اس کو یعنی کہ نا بلکہ پردہ پوشی کرتے ہوئے بیڈ گورننس کو اچھی گورننس بنا کے پیش کریں؟ یہی میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش ہے. دیکھیں حقیقت تو بات تو یہ ایسی ہی ہے کہ آپ چینلز کو آپ لگا کر جس طرح لے کر چل رہے ہیں, جس طرح سے حالات بنا رہے ہیں, وہ تو آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے اور ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. یعنی چینل میں آپ دکھا کے اب لوگ یقین کرتا ہے. مجھے بتائیں ٹی وی چینل کتنی پرسنٹیج دیکھتی ہے, آپ خود اندازہ لگا لیں. اخبار کتنے پڑھتے ہیں. یعنی یہ جو آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کرتے رہے, اس سے ملنا کچھ نہیں ہے. ڈلیورنس کی ہوتی تو آگے چلتے, اور آنے والے دنوں میں کہیں آپ دیکھ نہ رہے ہوں کہ ٹیکنیکل گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہوں, کوئی ٹیکنیکل گورنمنٹ آنے والی ہے, وہ بیٹھ کے سارے نظام کو چلائے گی, کوئی پتہ نہیں آنے والے دنوں میں. تو یہ چونکہ وجہ کیا ہے کہ نازک یعنی ایک ریڈ اپنا ایک ریڈ سرکل کہہ دے, ایک ایسا پیریڈ شروع ہو چکا ہوا ہے کہ جہاں ایکسٹینشن والا معاملہ بڑا اہم ہے, ان کی ڈلیورنس والا بڑا اہم معاملہ ہے, اور ملک کو آگے لے کے کیسے جانا ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور ڈیفینیٹلی کہ اس ملک کے اندر اگر اسٹیبلٹی لانی ہے تو وہ کیسے لانا ہے. یعنی وہ ڈنڈے سے میں نہیں سمجھتا بات سکے گا. جو کچھ کرنا تھا کر لیا, اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہم یہ دیکھ بھی یہی رہے ہیں کہ حالات اسی سمت کی طرف چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ کچھ بہتری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو روڈ میپ دینا پڑے گا, اور روڈ میپ ان کے پاس ہے نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت چیزیں بند گلی میں جا چکی ہیں. ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ پہ نہیں بنا سکی چیزیں. یعنی لوگوں کو اختلاف رہے گا. یعنی مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ محمود عزیزی کیوں آگے اپوزیشن لیڈر بنے, ہے نا. لیکن اگر آپ ماضی میں اگر اٹھا کر جا کر ڈالیں تو وہاں وزیر اعظم کئی ہیں جو سیاسی جماعت اس کے نہیں تھے, وہ سیاسی جماعت سے بنتے رہے. میجورٹی آپس میں ڈیلیں ہوتی رہی ہیں, جو کچھ بھی ہوتا رہا. تو اپوزیشن لیڈر تو آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو آواز کر سکے, جو بات اٹھا سکے. اس میں کوئی اچھا ہے یعنی, لیکن کل اگر سسپینڈ ہو جاتی ہیں تو الٹیمیٹلی اپنی جگہ واپس آ جائیں گے نا. لیکن یہ چیزوں کو آگے لینے کے لیے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا, ورنہ تو ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ ضمنی الیکشن کی باتیں آگے ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں آگے چل رہی ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ضمنی الیکشن علاقے میں ہو جانا ہے. یعنی اپنا نا جی عمر ایوب اور شبلی فراز بہت زبردست اپوزیشن لیڈرز ہیں, میں بہت زبردست کہتا ہوں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ابھی بیٹھ کر اسمبلی کے اندر کسی نے جانا ہے, کوئی بات کرنی ہے, اور یہ ٹیمپرری بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ لے کے چلیں. بہرحال بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے کہ محمود عزیزی, مجھے بھی ہو سکتا ہے اعتراض ہو, میں یہ کہوں کہ نہیں. لیکن ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں آگے لے کر جانا ہے. اور میں سپتمبر کا مہینہ آپ کے سامنے ختم کرنے سے پہلے بتاتا چلوں, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ سپتمبر کا مہینہ بڑا اہم ہے, اس سے کچھ چیزیں آگے کی طرف جائیں گی. ناظرین, آج کے پروگرام کا اختتام اظہر صدیق صاحب کے انہی الفاظ پر کرتے ہیں کہ یہ ستمبر کا مہینہ بہت اہم ہے, اس میں بہت سے اہم فیصلے متوقع ہیں. آگے ایکسٹینشن کا معاملہ بھی آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کن جو ریس ہے وہ شروع ہو چکی ہے. آنے والے دنوں میں بہت سے ہنگامی قسم کے فیصلے کرنا پڑیں گے, اور ملک کی بہتری کے لیے کیے جائیں فیصلے تو بہت اچھی بات ہے. جیسے کہ اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ ڈنڈے کے زور پر سٹیبلٹی لانا
اب تک کے تجربات کے مطابق ثابت ہوا ہے کہ وہ ناکام ہو چکی ہے۔ اجازت دیجیے اکرم رائی کو اور محمد اظہر صدیق کو، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔